बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। साहिर लुधियानवी की एक नज़म थी जो मैं आज पढ़ रही थी कि लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं, वो तो बस तन के तकाज़ों का कहाँ मानते हैं। रूह मर जाए तो हर जिस्म है चलती हुई लाश, इस हकीकत को समझते हैं न पहचानते हैं। कई सदियों से ये वहशत का चलन जारी है, कई सदियों से है कायम ये गुनाहों का रिवाज। लोग औरत की हर एक चीख को नगमा समझें, वो कबीलों का ज़माना हो कि शहरों का समाज। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तन मेल करे, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। ये जो कुछ हो रहा है, चाहे जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली का मामला हो, चाहे शांति जैसी लड़की का, मैंने जब उसके बारे में कुछ चीज़ें अभी भी स्टूडियो आते हुए मुझे कुछ चीज़ें दिखाई गई तो मैं चीख पड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वो सारी चीज़ें शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती जो इस लड़की शांति के साथ हुआ है, और जो कुछ बानों के साथ बलूचिस्तान के अंदर हुआ है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। स्टूडियो आ ही रहे थे, आज सुबह हुई थी कि घोटकी में एक और बच्ची को जहर देकर उसके ही घर वालों ने मार दिया। बलूचिस्तान में मरने वाली बानों की माँ कह रही है कि बहुत अच्छा किया तुमने इस लड़की को मार दिया, ये इसकी हक जानिब थी। आज एक सेनेटर साहब सेनेट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे कि 5 बच्चों की मां को भागना नहीं चाहिए था। आप औरत से नफरत करते हैं, औरत को इस माशरे से मिटाना चाहते हैं। आप आखिर चाहते क्या हैं? आप किस समाज की अक्कासी करते हैं? मुझे शायद समझने में बहुत वक्त दरकार है। अब मैं पिछले 20 साल से ये इसी तरह के प्रोग्राम्स कर करके थक चुकी हूं, लेकिन थक आवाज इसलिए आज भी उठाती हूं कि शायद कहीं कोई तब्दीली की उम्मीद बाकी है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने ज़हमत दी है और उनसे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है सुखदेव असरदास, बोर्ड मेंबर सिंध ह्यूमन राइट्स। थैंक यू वेरी मच सुखदेव कि आप तशरीफ लेकर आए। वाइस स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं समाजी कारकुन, एक बहुत ही वायलेंट, मैं समझती हूँ वॉइस और सेन वॉइस है, जिब्रान नासिर की। जिब्रान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सायरा बानो रहनुमा है GDA की, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सायरा ज्वाइनिंग मी एज वेल। थैंक यू वेरी मच सायरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुफ्ती नफीद अवासी, मुमताज आलम दीन है सर, आपको भी वेलकम करती हूँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज सुखदेव आपकी इजाजत से जिब्रान नासिर साहब से करना चाहूंगी। जिब्रान नासिर साहब, शांति का जो केस है, मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन भी है बल्कि कि आपने बहुत स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, मालूमात भी हासिल की होगी। ये क्या पहला वाकया है जो एक लड़की के साथ मैरिटल सेक्सुअल अब्यूज किया गया है, या हम इस तरह के हादसात और वाकयात को अब आम ही समझें क्योंकि आपके यहाँ जो सोशल मीडिया की रीच है, आई एम सॉरी, जो फहाश मवाद है वो हर एक को दस्तयाब है और हर तरह से वो उसको एक्सरसाइज भी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस अहम मौजू पे मदऊ करने के लिए शुक्रिया। देखिए, पहले हमें अपने लिए बतौर माशरा ये वाज़े करना होगा कि हम सेक्सुअल अब्यूज़ किसे कहते हैं और हम मैरिटल रेप किसे कहते हैं। शांति की जो खबर आई है इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस किस्म का तशद्दुद बहीमाना उस पर किया गया, उसकी शरीयत के किसी भी तारीफ़ के हवाले से अगर आप ले लें तो इजाज़त नहीं है, ना कानून में इजाज़त है। और इसलिए आपको नज़र आएगा कि तमाम तर लोग जो उसका शौहर है अशोक, उसके लिए सज़ा की भी मांग करेंगे और बोलेंगे बहुत ज़्यादती हुई और बुरा हुआ। साल डेढ़ पहले कराची की एक अदालत के अंदर एक शौहर को कन्विक्शन दी गई मैरिटल रेप के, कहने को मैरिटल रेप था मगर दरअसल चार्ज मेरी मालूमात के मुताबिक सॉडमी का था, 377 का। वो भी शरीयत के मुताबिक जो है अननेचुरल सेक्स समझा जाता है, इसलिए उसमें सजा हो गई। मगर अब मैं एक दूसरा रुख रखता हूँ आपके सामने। जरूरी नहीं कि जब थप्पड़ मारा जाए तो खून निकले या गोश्त फटे, मगर बीवी को थप्पड़ मारने की कानून में इजाजत नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आता है। तो क्या हम सिर्फ तभी उसे मैरिटल रेप समझेंगे जब आप किसी अननेचुरल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, जब आप इतना किसी को नुकसान पहुंचाएं कि उसकी इंटेस्टाइन्स या बाकी बॉडीली ऑर्गन्स हार्म हो जाएं, या आप ये देखेंगे कि अगर एक औरत की इज्जत नफ्स की पामाली हो रही है, अगर उसकी कंसेंट नहीं है, अगर किसी भी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, तो नॉर्मल रूटीन के अंदर भी जिसको हम पेनिट्रेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, क्या उसको मैरिटल रेप डिफाइन करना चाहिए या सेक्सुअल अब्यूज डिफाइन करना चाहिए कि नहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा
کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ شانتی کو پہلے بیچ میں ایک نجی اسپتال نام لیا جا رہا ہے ڈاکٹر انکل سریا اسپتال کا، وہاں علاج کے لیے لے جایا گیا اور انہوں نے بھی جو ہے اس کو ٹریٹ کر کے واپس بھیج دیا، شاید یہ کہہ کے کہ اس پہ جو تشدد ہوا ہے وہ شوہر نے کیا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا کہ جس قسم کی چوٹیں اسے آئی ہیں کوئی غیر قدرتی کوئی غیر فطری عمل ہوا ہے، اور اگر کچھ نہیں تو عورت کی کنسنٹ کیسے اس چیز میں ہو سکتی ہے؟ تو عزت نفس جو ہے جب تک وہ تقاضا اور بیرومیٹر نہیں بنے گا، ہیومن ڈگنیٹی جب تک آپ کا بیرومیٹر پیمانہ نہیں بنے گا، آپ بہت سارے مظالم عورتوں کے اوپر جو ہے اس بات پہ کہہ کے کہ جی ازواجی زندگی ہے، گھریلو معاملہ ہے، آپ اس کو درگزر کر دیں گے۔ جہاں ڈاکٹرز ایک کسی بھی مہذب معاشرے میں ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر ان کو خود پولیس کو جو ہے بلا کے آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے خلاف سے ایک جرم ہوا ہے، اس کا ایم ایل او کو ریفر کریں، اس کا ایک سرکاری ڈاکٹر آ کے معائنہ کرے، انہوں نے پٹی وٹی کر کے جو بھی رپورٹ بنا کے اس کو واپس بھیج دیا۔ تو وہاں پہ بھی آج شانتی کی جان بچ سکتی تھی، مگر اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صرف یہ اشوک کا قصور نہیں ہے، معاشرے کے بہت سے دیگر کردار ہیں جن کی کمپلیسٹی کی وجہ سے، جن کی خاموشی کی وجہ سے، جن کی انکریجمنٹ کی وجہ سے، جن کی اگنورنس کی وجہ سے آج شانتی ہم میں نہیں ہے۔ جبران اچھا پوائنٹ ہے، لیکن سکھدیو، اشوک جیسے لوگ، میں نے ابھی ساحل لدھیانوی کی جو نظم پڑھی اس کا آخری مصرع کہہ لیں گے کہ ہم سب وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں، یہ درندگی نہیں ہے؟ جبران جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ سماج کے اور لوگوں کو بھی اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اس کے بارے میں رپورٹ تو کریں۔ ڈاکٹر کے پاس ایک لڑکی گئی ہے، لیکن یہ اشوک جیسے لوگ معاشرے کا حصہ ہیں، یہ ایسے لوگ سماج میں صلاحیت بھی کر رہے ہیں۔ شاید آپ نے اس پورے کیس کو کیسے سٹڈی کیا ہے؟ ایز یو آر دا سندھ ہیومن رائٹس سندھ کمیشن کے ممبر ہیں، آپ کیسے آپ نے اس کو پورا چارٹ کیا ہے؟ بینگ دا ممبر ایز ویل، میں ترجمان بھی حکومت سندھ کا، تو دونوں اسپیکٹس ہم نے اس کو جو ہے کور کیا ہے۔ جبران صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک پینل میں گئے تھے، وہاں پہ بقول فیملی کے انہوں نے 5-6 لاکھ روپے کچھ خرچہ بھی کیا ٹریٹمنٹ پہ۔ ابھی اس پہ ہم نے انویسٹیگیشن کمیٹی بٹھا دی کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ اس ہاسپٹل میں کس طرح سے اس ایشو کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہ جب اس طرح سے آپ کے پاس ایک بروٹل وائلنس کا کیس ہے، آپ نے پولیس کو اس پرائیویٹ ہاسپٹل نے کیوں نوٹیفائی نہیں کیا؟ جب شانتی کا، جب ہم نے انیشیل جو انویسٹیگیشن ہے وہ یہ ریویل کری کہ وہ اپنے گھر چلی گئی تھی شادی کے بعد، اپنے گھر واپس آنے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ پہلے ہی ایسے کوئی ایشوز تھے اس کے میرٹل، ہو سکتا ہے وہ فزیکل ابیوز کے حوالے سے ہوں، یا وہ انویسٹیگیشن ریویل کرے گی۔ جس دن وہ گھر واپس آئی ہے اس دن اس کے ساتھ سیکچوئل اسالٹ ہوا ہے۔ جس طرح سے وہ اسالٹ ہوا ہے آپ تو وہ شاید اوپنلی بیان بھی نہیں کر سکتی ٹی وی پہ۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، یہ جو شانتی کا آپ کیس ڈسکس کر رہی ہیں، یا بلوچستان کے کیس کی بات چل رہی ہے آنر کلنگ کی، یا گوٹکی کی آپ نے مثال دی، میرا آبائی گاؤں ہے وہاں پہ ایک ٹک ٹاکر کو اپنے ہی گھر والوں نے مار دیا، اس بات کی کہ آپ نے جو ٹک ٹاک کے حوالے سے کہہ رہا آ گئی ان کی، یا آپ نے دوسرے ابھی اسلام آباد میں دیکھا ایک دوسری جو بچی تھی ہمارے 17 سال کی، اس کو قتل کر دیا کیا، اور بھی ایسے کافی، نور مقدم کا آپ کیس لے لیں۔ دیز آر جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ ابھی سے نہیں، ہم یہ وہ فصل کھا رہے ہیں جس کا بیج ہم نے سالوں سے ہم نے ڈالتے آئے ہیں۔ آپ کے اس ملک میں جاؤ، لک کا دور دیکھا، حدود آرڈیننس دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کیسے عورت کے جنس کو ڈیمونائز کیا گیا، اس کو کمتر قانونی طور پہ ہر طرح سے کمتر کیا گیا، اس کو جو بھی ساؤتھ ایشیا کے دوسرے ملک تھے، افغانستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، یہاں پہ یہ سارے ایشوز چلتے آئے ہیں، بنسبت جو دوسری سوسائٹیز ہیں جیسے انڈیا ہو گیا، انہوں نے پروگریس کیا اپنے لاس کے حوالے سے۔ سکھدیو یہ دیکھیں، آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو ہیئر، بٹ میرا کوسچن بہت الگ ہے، شاید میں اس چیز کو اس طرح سے فیل کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ بھی فیل کریں۔ دیکھیے مائنورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پرچم کا حصہ ہیں۔ سائرہ بانو، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ہم جب فورس کنورژن کی بات کرتے ہیں، جب ہم جبری طور پر لوگوں کو، بچیوں کو شادی کے نام پر ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ایک بچی، ایک لڑکا جو ہم مذہب تھے، دیکھیے یہ اصل ایک ڈیفرنٹ کیس بھی ہے نا، کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ بہت زیادہ خواتین کے رائٹس پر بھی اور معاشرتی حوالوں سے بات کرتی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اشوک جیسے ذہن کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیے اس طرح کا واقعہ ٹھیک ہے، رپورٹ ہوا ہے، اخبارات میں چھپا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ What do you think about these kind of issues؟ السلام علیکم ثنا، پہلے تو وہ میں اتنی گفتگو سن رہی تھی اور بس میں جب سے یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں تو بس ایک ہی لائن ذہن میں آتی ہے کہ اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو، کہ یہ جو معاشرہ ہے، جو جس طریقے سے آپ یہ مطلب ابھی آپ نے یہ سوال وہ کیا، سوشل میڈیا جن صاحب نے اور آپ نے بھی ذکر کیا
کہ آپ جس وقت آپ کے پاس موبائل ایکسس جو آپ کو پیکیجز ملتے ہیں کہ آپ کو 10 روپے میں ساری رات وہ انٹرنیٹ یوز کریں، تو جب انٹرنیٹ پہ اس قسم کا مواد آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو جو پختہ ذہن نہیں ہے وہ اس چیز کو کیسے وہ لیتے ہیں. تو یہ پورا ہمارے معاشرے کا چلن ہی ہو گیا ہے. ایک یہ کیس نہیں، یہ کیس آپ کے سامنے آیا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے سائرہ. آپ کو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ اس قسم کے 3 واقعات مطلب بہت میں نام نہیں لیتی فیملیز کا کہ یہ ہو چکے ہیں کہ جب ڈیورس ہو گیا اور پھر پتا چلا کہ بھئی یہ کیوں ہوا، جیسے بولتے ہیں کہ اچھا بھئی بچی ہے گزارا کر لینا چاہیے تھا، پھر پتا چل رہا تھا کہ شخص تو ذہنی مریض ہے، وہ شخص تو مجھے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس معاشرے اس کے لیے میں کیا بولوں کہ آپ کوئی ایک ایشو نہیں ہے. آپ نے یہ بولا، یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، ہر دوسرے گھر کی کہانی، ہر اس میں جہاں پر شعور نہیں ہے. دوسرا آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ جبری اس کا وہ بولا ابھی لاسٹ منتھ ہمارے شہداد پور میں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اب وہی بات ہے کہ یہاں پر کچھ بولیں، ہم غداری اور کفر کے فتوے میں پینڈولم کی طرح جھولتے ہوئے لوگ ہیں کہ کچھ بول دیے تو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. اور جس طریقے سے ہمیں جو اسلام پڑھایا جا رہا ہے وہ جو ایک معاشرے کی خدمت نہیں ہو رہی. اب اس میں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے کہ یہ باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس ایریا کی طرف گینگ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو شعور والے ہیں، جو ان کے والدین ہیں، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے. میں آپ کو اپنے علاقے کی بات بتاتی ہوں جہاں پر لوگوں کا جو ان کا چلن ہے، باخدا کوئی ذی ہوش انسان ان کے کسی بھی عمل سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر ہی نہیں سکتا. جو انہوں نے بڑی اسلام کی خدمت کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ سے جدا کر کے زبردستی، اور پھر اس کے بعد جی محبت ہو گئی اور پھر اس کے بعد مذہب تبدیل کر لیا، یہ کر لیا. خدا کے واسطے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر میاں مٹھو صاحب کے لیے اب نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بات کریں گے. آپ نے اس سے پہلے سندھ میں دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب کہ جس طریقے سے وہاں پر ان کو مارا، پھر ان کی لاش کو بھی نہیں دفنانے دیا، ان کی لاش کو جلا دیا گیا، پورا سرہندی صاحب کا گینگ سامنے آیا. تو بیٹھے ہوئے میں آپ ہی کے توسط سے، کیونکہ اتنے مسائل ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کے بولتی ہوں کہ خدا کے واسطے، وہ کہتے ہیں نا ابھی آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، پاکستان کا ذکر کیا، جہاں پر عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر ہمیں مذہب کا چورن چٹایا جاتا ہے. میں نے صرف آپ کو ایک بات کہنی ہے کہ مسلمان ہم پاکستان بننے سے پہلے جس وقت ہندوستان میں تھے تب بھی مسلمان تھے. یہ انہوں نے کیا بنا لیا کہ یہاں پر یہ اسلام اور اپنا اسلام لاگو کر رہے ہیں. جو معاشرے کے مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دینی. ٹھیک ہے سائرہ، آپ کا پوائنٹ آیا ہے. میں نوید عباسی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن میرے پاس جبران کے لیے ایک سوال تھا. جبران، 2-3 اینگلز ہیں. دیکھو، ہم آپ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم لا کی بات کرتے ہیں. لا 2019 میں مجھے یاد پڑتا ہے اس کا آرڈر ہے، جرگوں کے پنچایت کے فیصلے جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. پھر یہ جرگے اور پنچایتیں سجتی ہیں. میں حیران ہوں، ابھی کچھ پڑھ کے ہی آ رہی تھی میں، ہمارے کچھ سیاستدان بھی ان کا حصہ بنتے رہے ہیں اور بڑے ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کی آؤ بھگت بھی کی جاتی ہے، ان جرگوں میں کی جاتی رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بانو کے کیس کے اوپر یہ جو بات کہی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ 5 بچوں کی ماں کو گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، اور اس کی ماں کیا دباؤ میں آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ بہت اچھا کیا تم نے میری بیٹی کو مار دیا کیونکہ وہ اسی لائق تھی. جبران، دیکھیے، آپ جب ان ایسے علاقوں کی بات کر رہی ہیں جہاں پہ کہنے کو تو جمہوریت ہے مگر جمہوریت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں یہ پہلے سے طے ہے کہ نہ صرف ایم پی اے کون بنے گا، ایم این اے کون بنے گا، مگر اگر ڈبے میں سے 500 ووٹ نکلیں تو آپ سی ایم بھی بن سکتے ہیں. یا اگر آپ ایسے علاقوں کی بات کر رہی ہیں جہاں الیکشن سے ایک دن پہلے تمام ووٹر کے شناختی کارڈ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان کی حاضری لگوا کے ان سے ووٹ لگوایا جاتا ہے، تو وہاں پہ یقینی طور پہ ایسے ایلیمنٹس جو فعال ہیں، جو افیکٹو ہیں، ضروری نہیں کہ وہ جمہوری ہوں، وہ ریاست کی ضرورت بن جاتے ہیں، اور ریاست ان کو فعال رکھنے کے لیے، افیکٹو رکھنے کے لیے، اور وہ سلسلہ، وہ پاور چین، وہ پیٹرنیج قائم رکھنے کے لیے ان کو اپنی ریاست کے اندر ایک نئی ریاست یا ایک علیحدہ ریاست چلانے کی اجازت دیتی ہے جو پنپتی بھی ہے. ایسے بہت سارے سردار ہیں بلوچستان میں جن کو ڈیتھ اسکواڈ چلانے کی اجازت ہے. آپ کے خیال میں کیا وہ جرگے نہیں کرتے؟ وہ بیٹھ کے لوگوں کے زمین کے مسئلے اور دوسرے مسئلے حل نہیں کرتے؟ تو یہ تو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے تو ہم سب آواز اٹھا رہے ہیں، مگر یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈفرینٹ پاور سٹرکچرز ہیں، پاور بیسز ہیں، ان کو ریاست نے کیوں نہیں چھیڑا. آپ آج بات کر رہی ہیں سندھ کے اندر، سکھدیو صاحب بیٹھے ہیں جو کہ ترجمان ہیں سندھ حکومت کے. سب سے پروگریسو لاز اگر آپ دیکھیں گے
تو وہ آپ کو صوبہ سندھ کے اندر ملیں گے. بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے یا عورتوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے سندھ ہمیشہ اس میں پیش رفت کرتا ہے. مگر کیا یہ صرف پارلیمان میں اور لیجسلیچر کا حصہ ہے؟ کیا 15 سال سے یہ ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے؟ تو جو 3 پیج کا آپ نے بنایا چائلڈ میرج لا، اس پہ اگر آپ آج تک عمل نہ کرا سکے تو اس لا کی اس 3 پیج کی جو فوٹو کاپی ہے نا، اس سے زیادہ ویلیو نہیں چھوڑی آپ نے. تو یہ ایک اور کارنامہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ کال اور فیل میں بڑا تضاد ہے. میں لیجسلیشن کو کال کہوں گا کہ لیجسلیشن بڑی پاس ہو جاتی ہے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر یہ تمام تر جو نکاح ہوتے ہیں یہ نکاح رجسٹرارز کرتے ہیں. مجھے بتائیے آج ایک ریکارڈ اگر رکھیں سکھد صاحب، کتنے نکاح رجسٹرارز کے لائسنسز منسوخ کیے گئے ہیں؟ ایفیڈیوٹ آف فری پیل جو ہیں وہ جسٹس آف پیس بناتے ہیں. کتنے جسٹس آف پیس ایک لسٹ بتائیے آج تک آپ نے فارغ کی ہیں؟ اس کا کوئی حساب نہیں ملتا، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. اس لیے مذہب کی آپ نے جبری طور پہ تبدیلی کرانی ہو یا نہ کرانی ہو، یہ سرکاری نمائندگان جو لائسنس لے کے بیٹھے ہیں یہ سب سے بڑا اعلی کار ہیں ان چائلڈ میرجز کے اندر، ان ابیوزز کے اندر. تو دیر از اے بگ ڈیوائڈ. یہ جو آپ یہاں مٹھو کی بات کر رہے ہیں یہ صوبہ سندھ میں رہتے ہیں، جو آپ سرنجی صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ بھی صوبہ سندھ کے اندر رہتے ہیں جہاں 15 سال سے ان کا راج قائم ہے پیپلز پارٹی کا. سکھدیو یو وانٹ ٹو رسپونڈ دیٹ؟ میاں مٹھو کو پیپلز پارٹی سے نہ نکالا. سرندی صاحب کی آپ نے بات کی، جب یہ ڈاکٹر صاحب کا بلیسفیمی میں کیس ہوا، ڈی آئی جی کو سسپینڈ نہیں کیا، ایس ایس پی کو سسپینڈ نہیں کیا، کمیٹی نہیں بٹھائی، ان کے اوپر ایف آئی آر سب نے نہیں کاٹی. دیکھیں ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ، جوڈیشری. سانگڑ کی بات کر رہی تھی جبران صاحب، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. جبران صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے آپ پورا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے کنورژن کی بات کی، کنورژن پہ کیا رہا ہے جبران ناظم جھوکیوں کے قتل کیس. ایک سوال ہے جام عبد الکریم صاحب کا بتا دیجیے گا ان کو آپ نے کب سسپینڈ کیا؟ اچھا اوکے چلو سکھدیو آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. پرمیشن اگر آپ الاؤ کریں تو جی پلیز میں بول لوں. یو جسٹ کیری آن. ابھی دیکھیں چائلڈ میرج کی بات ہوئی تھی. ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، پارلیمنٹ، جوڈیشری، ایگزیکٹو. پارلیمنٹ نے لا دے دیا، ایگزیکٹو نے اس کو امپلیمنٹ کروا دیا، جوڈیشری کی بات آ جاتی ہے. جوڈیشری پہ آئیں، چائلڈ میرجز کے کیسز میں جوڈیشری ہماری کیا کرتی ہے؟ ابھی سانگڑ کا واقعہ جو آپ کنورژن کی بات بتا رہی ہیں، جب ان انڈر ایج بچوں کو وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا جو ہے کورٹ میں، مرڈر میں بھی کوئی بچہ ہوتا ہے اس کی کسٹڈی ہوتی ہے یا کوئی مرڈر کا وہ سسپیکٹ ہوتا ہے، 50,000 میں اس کی بیل ہو جاتی ہے. اپنے ہی بچے کو ماں لے رہی ہے واپس کسٹڈی، اس کو 1 کروڑ میں شیورٹی دے رہی ہے. دس از یور جوڈیشری. آپ اس پہ بات کریں جب آپ کے پروگریسو لاز سن گورنمنٹ نے بنا کے دے دیے، ایگزیکٹو اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، تو جوڈیشری کا کیا رول ہے اس میں؟ آپ دعا زہرا کا کیس بول گئے کراچی سے. جبران صاحب بڑے ایکٹیو ہیں کنورژن کے کیسز میں. سمرن کماری کا کیس بھی انہوں نے اٹھایا تھا گوٹکی سے. جب یہ کیسز آ کے کورٹ میں آتے ہیں، کورٹ میں جب لینڈ کرتے ہیں جبران صاحب، تب کورٹ کا بھی رول اس میں ہوتا ہے. لیٹس آلسو ایڈریس دی ایلیفنٹ ان دی روم کہ ہماری کورٹس کہاں فیل کر رہی ہیں. یو کین ناٹ جسٹ بلیم دی گورنمنٹ. آپ نے اپنا انپٹ لاسٹ پوائنٹ، بلوچستان کے واقعے کو ہم اتنا ڈسکس کریں، ہیڈ اٹ ناٹ بین بلاول بھٹو زرداری اور ان کی انٹرونشن نہ ہوتی تو اتنا اسٹیٹ اپریٹس بلوچستان کا ایکٹیو ہی نہیں ہوتا اس سارے کیس میں. تھوڑا وہ بھی آپ اپریشیٹ کر لیں. اچھا سکھدیو ہم یہاں بریک لیتے ہیں، لیکن میں کسی کی اپریسیشن کی بات نہیں کر رہی، میں کسی حکومت کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتی. میں ریاست میں بیٹھی ہوئی ایک عورت کے تحفظ کی بات کر رہی ہوں. آپ نے ایک عورت کو اتنا حقیر کر دیا ہے کہ وہ شادی ہو کر جائے تو بھی مر کے نکلتی ہے، شادی نہ کر کے جائے تو آپ اس کو مار دیتے ہیں. آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے اور آپ نے ہمیں اتنا عادی کر دیا ان چیزوں کا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ یہ سب ہونا یہ تو ہو ہی رہا ہے اور بھی ہو جائے گا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. تو میں ذرا معاشرتی پہلو پہ اور خاص کر میں مفتی نوید عباسی صاحب آپ کی طرف اب آتی ہوں کہ ہمارا قصور کیا ہے، عورتوں کا قصور کیا ہے، لڑکی ہونا کیا واقعی جیسے سائرہ کہہ رہی ہے اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو، یہ دعائیں کرنا شروع کر دیں لوگ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں بات کر رہی ہوں آج شانتی نامی اس بچی کی جس کا بہیمانہ طور پر لرزہ خیز میرٹل قتل، سیکشل ابیوز کر کے اس کا قتل کیا گیا، پھر بانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور پھر یہ سلسلہ چلا ہی ہوا ہے. جبران ناصر، سائرہ بانو میرے ساتھ ہیں، سکھدیو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے. مفتی نوید عباسی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مفتی صاحب
مذہب سے ماورا ہو چکے ہیں, انسانیت سے ماورا ہو چکے ہیں, ہم جرگوں کے فیصلوں کو صحیح سمجھتے ہیں. اس کی ماں کہتی ہے کہ اچھا تھا میری بیٹی کو مار دیا کیونکہ وہ اسی کے لائق تھی. ہم کس طرح کے معاشرے میں, کس طرح کے سماج میں رہتے ہیں, اور کیا اسلام میں کیا حدود اور قیود ہیں ایک عورت کے لیے, ایک لڑکی کے لیے جو شاید اب اتنی ونریبل ہو چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لڑکی کہلانے میں بھی ہچکچاتی ہے. نوید عباسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. دیکھیے, گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل طور پر آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ. آج واقعہ بلوچستان میں ہوتا ہے اور وہاں پر ریاست کی ریٹ چیلنج کی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ تھا تو اس کے لیے باقاعدہ ہماری عدالتیں موجود ہیں, قانون موجود ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامک لا بھی موجود ہے. لیکن اس کسی طرف جائے بغیر ایک عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے, مرد کو قتل کر دیا جاتا ہے. سندھ کے واقعات کا آپ نے تذکرہ کیا, اور بہت سارے واقعات. تو یہ تو بنیادی طور پر ریاست کی کمزوری ہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے سائرہ بانو جیسی محترم خاتون پر کہ وہ کہتی ہیں مجھے دوبارہ جو ہے نا وہ دوبارہ جنم نہیں چاہیے. یعنی آپ ہیں مسلمان اور آپ دوسرے جنم کی بات کر رہی ہیں. یعنی ہم اٹیک اسلام پر کریں, گالی اسلام کو دیں, ہمارا پیمانہ یہ بن جائے. بڑی حیرت کی بات ہے. یعنی مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس جگہ پر اسلام نے ایسے واقعات کی حوصلہ افزائی کی ہے. اسلام تو بڑا واضح طور پر موقف رکھتا ہے, اور اسلام کی حکومت کب آپ کے ملک میں قائم ہوئی ہے؟ 1947 سے لے کر آج 2025 تک. کیا ایک دن بھی یہاں پر نظام مصطفیٰ کو رائج کیا گیا؟ مفتی نوید عباسی صاحب, مجھے قطع کلامی کی معافی دیجیے گا, میں ذرا سائرہ کی طرف جاؤں کیونکہ وہ ہم سے اجازت چاہتی ہے. میں ان سے ایک کوشچن کروں, پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. پھر آپ مجھے اجازت دے دیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ گفتگو سنی ہے سب کی, اور آدھا گھنٹہ آپ اسلام پر اعتراض کریں, آپ کہیں مجھے دوسرا جنم نہیں چاہیے, اور پھر آپ بولنے بھی نہ دیں. نہیں سر, یعنی یہ زبان بندی, یہ ہے ہمارا اسلام سلوک. یعنی ہم پورا کا پورا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کریں. 2 دن بلوچستان میں جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی محبت کے نام پر شادی تھی, کیا اس کو کسی نے کنڈیم کیا اور الزام اسلام پر لگایا گیا پورے سوشل میڈیا پر, پورے مین اسٹریم میڈیا پر؟ لیکن جب جا کر حقائق سامنے آئے کہ جی وہ شادی شدہ خاتون تھی, تو حقائق کو بھی ہم مسخ کرتے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم حقائق پر مبنی سچ سننا نہیں چاہتے, سچ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے. ہم نے ہٹلر کے نظام کو رائج کر دیا ہے کہ جس نے کہا جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ نظر آئے. اسلام تو بڑی واضح بات کرتا ہے, وہ کہتا آؤ اسلام عورت کو مقام دیتا ہے. آپ دیکھیے کائنات کی سب سے بہترین خاتون سیدہ زہرا پاک ہیں, جو نبی علیہ السلام کی شہزادی ہیں, میرے ماں باپ ان پر قربان. کیا آج کی خاتون ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے؟ کیا مجھے بتائیں گی محترم سائرہ بانو صاحبہ کہ کیا کبھی انہوں نے اپنی گفتگو میں اسلام کی ان مقدس خواتین کے رول ماڈل ہونے کی بات کی ہے؟ یہاں ہم اسلام کو گالی دینے نکل جائیں. کس نے دی اسلام کو گالی؟ ایک منٹ رک جائیے مفتی نوید عباسی صاحب, ایک منٹ رکیے. کس نے یہاں پر بیٹھ کر اسلام کو گالی دی ہے؟ کسی نے نہیں دی سر, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو یہاں پر عورت کی تعظیم, اس کے تحفظ, جرگے پہ بات کر رہے ہیں. اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے. عورت کو اسلام نے عزت دی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسلام مفتی نوید عباسی صاحب ایک منٹ رکیں. نبی کی آمد سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, بالکل درست فرما رہے ہیں. جاتا تھا. نبی علیہ السلام نے اٹھا کے ان کو ماں کا مقام دیا, ان کو بیٹی کا درجہ دیا, بہن کا درجہ دیا. مفتی نوید عباسی صاحب ایک منٹ ہے نا, باقی مذاہب میں نہ مجھے دکھا دے, لیکن ہم اسلام کو جو ہے وہ ٹارگٹ شروع کر دیں. کس نے کیا ٹارگٹ؟ مفتی نوید عباسی صاحب, کس نے اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے؟ حکومت کی ناکامی ہے. آپ بتائیے کہ جناب یہ ہمارے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ناکامی ہے. آپ کی عدالتیں
जो अमीर तरीन लोग होते उनके लिए रात को 12 बजे I'm भी खुल really जाती sorry, है, Mufti जिनके Naveed पास Abbasi power साहब, होती I'm है। not getting गरीब it, what रोता you are रहता trying है, to say, आपकी sir. अदालतें उनको इंसाफ देने पर तैयार नहीं अच्छा, होती। अब आप रुक जाइए, आपने अपनी बात कर ली, आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ रहिए। मैं जरा पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम मुखालिफ बात किसने की है? लेकिन सायरा बानो जो ये बात कह रही थी कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजिए, वो इसलिए कर रही थी कि वो मजहब में मुसलमान हो, वो शांति हिंदू हो, या घोटकी की कोई बच्ची हो, या जबरी तौर पर शादी या कन्वर्जन की बात हो, जबरी तौर पर लोगों को मजहब की तब्दील। नवीद अब्बासी मेरी बात सुने, ऐसी बात नहीं चलेगी। नवीद अब्बासी साहब मेरी बात सुन लें। देखिए सर, ये हो रहा है ना आपके माशरे में, आप एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, आपके मुल्क का नाम है इस्लामी मुल्क है ना आपका? इस्लामी रियासत ये नहीं है, इस्लामी रियासत ठीक है, तो फिर जमहूरी इसका मकसद ठीक हो गया। अच्छा सायरा, एक मिनट, नहीं है नाफिज। मुफ्ती साहब मैं आती हूँ। सायरा, मैं लूंगी सुखदेव आपका पॉइंट, सायरा को जाना है इसलिए मैं। सायरा, हम यहाँ पर बैठकर ये लानतान करते रहे कि एक मर्द को आजादी होनी चाहिए कि वो औरत को जैसे चाहे जलील करे, मारे, उसको जिंदा दरगोर कर दे, क्योंकि रियासत नहीं है। और मुफ्ती नवीद अब्बासी के मुताबिक तो ये इस्लामी रियासत है ही नहीं, यहाँ तो जंगल का कानून है, जिसका जैसा दिल चाहेगा काम होगा। सायरा, तो पहले मैं बारी बारी जवाब देती हूँ। पहले जो फिक्रा मैंने बोला है, वो शेर है, उस शेर को वो लेके अब इसमें आप जन्म 7 जन्म लेकर आ गए हैं, बड़ी बुरी बात है। छोड़ देना, आप मेरी बात का जवाब दें, लीव इट फॉर दैट 7 जन्म और 5 जन्म। आप मेरी बात का जवाब हमारे मुफ्तियाने कराम आपका अगला जन्म होगा। मैं बड़े आपसे बड़े ही मोहब्बत पर अंदाज में पूछ रहा हूँ कि आपका अगला जन्म होगा। अरे मुफ्ती साहब, ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं सर? क्या हो गया आपको? वी आर टॉकिंग समथिंग एल्स, वी हैव द प्राइम इश्यूज, वी डोंट हैव द इशू ऑफ जन्म 1, जन्म 2, जन्म 7। क्या बात हो रही है मुफ्ती साहब? कैसी बातें करते हैं आप? चले आप सारा बात करें प्लीज यार, कंप्लीट करें। मैं बात आपको पहले बोला था, हम तो कुफर और गद्दारी के फतवे के बीच में पेंडुलम में झूलते हुए बात कर रहे हैं। जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारे मुफ्तियाने, ये कुफर का फतवा नहीं है मोहतरमा, गद्दारी का नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया कि आपका अगला जन्म होगा। या अल्लाह, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब जरा सा तवक्कुफ फरमा लीजिए, सायरा को बात करने लेने दीजिए। जी सायरा प्लीज, सायरा रैप अपना उनका माइक बंद कर दें। अच्छा आप बात करें ना, माइक नहीं बंद करी, मैं बात करें। सायरा, मैं सुनना चाहती हूँ आपको, प्लीज। मैं अब क्या मैं बोलूं, वो बात यहाँ समझ आए तो आए। आप छोड़ दें, औरतों को छोड़ दें, मेरे जन्म को छोड़ दें। आप अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बचा लें, जो आए दिन आके जो वाकयात पता चलते हैं और जिस तरीके से सारा कुछ होता है। कभी एक बच्चा मरता है, कभी दूसरा बच्चा मरता है, 2 महीने से ज्यादती होती है, 3 महीने से ज्यादती होती है। पहले आप उसको सही कर ले, माशरे को बाद में सही कर लीजिएगा। लोगों को इस्लाम का बात बता लीजिएगा। ठीक हो गया। खीरा काटने का मदनी तरीका, जूता रखने का मदनी तरीका। Sarah, don't be gone. Sarah, I don't want to go for these kind of things. Sarah, stop it, please. Sarah, ये बात हम यहाँ नहीं कर रहे। Well, thank you very much. आपको जाना था इसलिए मैंने आपका point of view लिया है। सुखदेव, you want to say something? फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ और जिब्रान की तरफ जाऊँ। बात चल रही है मजहब की नहीं, बात चल रही है पेदरशाही की, पेट्रियार्की की। उससे रिलेटेड जो भी सोशल कंडीशनिंग है, जिससे हम अपने माशरे में जो हैवानात को जन्म दे रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की शांति के हस्बैंड की जो सेक्सुअल असॉल्ट किया, ये सब रिलेटेड है पेट्रियार्की से। पेट्रियार्की का, पेदरशाही का मजहब से वास्ता नहीं होता। वो आपको वेस्ट में मिलेगी, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए, आप दुनिया में उस कौम में शुमार होते हैं जो दुनिया की सबसे टॉप रेटेड पॉर्न वीडियोस देखते हैं। जो सारी आप डीप जितनी भी चीजें डार्क वेब पर है, वो दुनिया में कोई और मुल्क के लोग देखे ना देखे, पाकिस्तानी माशाल्लाह फर्स्ट नंबर पर है, वो जरूर देखते हैं। हाउ वी कैन लेजिस्लेट फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स? कैसे कर सकते हैं? देखो, ये मोबाइल फोन जो है ना, ये कातिल है, यही है कत्ल का जिम्मेदार। हर शख्स के पास मौजूद है, हर शख्स का एक्सेस है। कुछ अच्छा लोग देख रहे हैं, कुछ बुरा देख रहे हैं। आप समझते हैं क्या हमारे माशरे में इस तरह की चीजों की वजह से लोगों की जहनी सतह बहुत पस्त होती जा रही है? पेट्रियार्की, पेदरशाही ने हर चीज को कंजर्वेटिव कर दिया है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से आप जो बातें करिए सब हो रही है। लेट्स फाइट पेट्रियार्की टुगेदर, उसको डिसमेंटल करें। मजहब का मसला नहीं है, कल्चर का मसला है। पेट्रियार्की को लड़ाई,
پیٹریا کے اگینسٹ جائے. یہ مسئلے آپ کے ان وہاں سے آپ کا حل نکلنا ہے, مذہبی ڈیبیٹ سے اس کا حل نہیں نکلنا. چلے جبران آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے وقت بالکل ختم ہی ہو گیا ہے تقریباً, لیکن جبران ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ میں تو بہت پھنس جاتی ہوں, یقین کریں. میں سوچتی یہ ہوں کہ ہمیں بات کرنی ہے حقوق کی, تحفظ کی, اس معاشرے کے سدھار کی, لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے اپنے خانوں میں بیٹھ کر نہ جانے کس چیز کی جنگیں لڑ رہے ہیں. ابھی سائرہ نے تذکرہ کر دیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مطلب ہر جگہ پر, دارالامان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, این جی اوز کیا کچھ کر رہی ہیں, کس پر بات کریں جبران؟ دیکھیے, جن ملکوں کے اندر ریاست حاضر ہوتی ہے اور موجود ہوتی ہے اور احتساب ہوتا ہے اور انصاف ہوتا ہے, وہاں موبائل قوموں کو اتنا برباد کیوں نہیں کر رہا؟ یقینی طور پہ تربیت ایک بہت اہم جز ہے اور موبائل سے جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں منفی خیالاتی پھیل رہے ہیں, مگر جو ریاست کی جو ایبسنس ہے میں اس پہ بات کروں گا. بریک سے پہلے گفتگو ہوئی تھی 2000 کیس کے بارے میں, تو میں بتاتا چلوں کہ پولیس کی کارکردگی اور کی نمائندہ ہے ایسی تھی کہ پہلے حکومت کے خلاف عدالت کو سامنے آ کے ایک آئی جی صاحب کو فارغ کرنا پڑا. آئی جی صاحب کے فارغ ہونے کے بعد تو 2000 عدالت میں پیش کی گئی. جب پیش کی گئی تو عدالت نے کہا اس کا جا کے ٹیسٹ کرائیے. میڈیکل ٹیسٹ پر حکومت ایگزیکٹو نے کرنا تھا, انہوں نے غلط ٹیسٹ ایک سنگل ڈاکٹر سے رپورٹ بنا کے ایک 13 سال کی بچی کو 18 کا دکھا دیا, جس کی بنا کے اوپر عدالت مجبور ہو گئی کہ بچی کو روانہ کر دے, ایٹ لبرٹی سیٹ کر دے. اس کے بعد جو نیا ایون دو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میڈیکل بورڈ کو چیلنج کر کے نیا میڈیکل ایگزامینیشن بنایا جائے. جو نئے آئی جی صاحب آئے, جو موجودہ آئی جی بھی ہیں, وہ بھی سندھ حکومت کے نمائندے, انہوں نے کہا اس کیس میں کچھ نہیں ہے, ہم سی کلاس میں چلان دے رہے ہیں, کوئی کرائم ہی نہیں ہوا. وہاں سے آج وہ بچی دوبارہ اپنے والدین کے پاس ہے, وہاں سے آج اس ملزموں کے ٹرائل ہو رہے ہیں, وہ بیلوں کے اندر لاہور کراچی کے چکر لگاتے رہتے ہیں. تو سندھ حکومت کا تو یہ جز تھا. دوسری بات انہوں نے کی کہ دیکھیں جی بلوچستان کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کا, بھائی آپ کے سرفراز بھٹی کے آپ کے رکن نہیں ہے کیا؟ وہ آپ کے چیف منسٹر نہیں ہے؟ 2 مہینے تک بلاول بھٹو صاحب کی حکومت کہاں سو رہی تھی؟ مجسٹریٹ صاحب کہاں سو رہے تھے؟ ڈی سی صاحب کہاں سو رہے تھے؟ اے سی صاحب کہاں سو رہے تھے؟ ایس ایچ او کہاں سو رہے تھے؟ ایس ایس پی کہاں سو رہے تھے؟ لوکل ایم پی اے ایم این اے کہاں سو رہے تھے؟ کیا یہ ویرانے میں رات کے 3 بجے واقعہ ہوا ہے؟ نہیں, یہ کھلے عام دوپہر میں دن میں ویڈیو بنا کے ہجوم نے واقعہ کیا ہے. آپ کی ہے پرفارمیٹری پالیٹکس. موقع واقعہ وائرل ہو گیا ہے, ویڈیو سامنے آ گئی ہے, چلو جی ایکشن میں کود پڑو اور اچھے اخبار ذریعے بیان کرنا شروع کر دو. اور تیسری اور ضروری بات, ثنا یوسف کا قتل ہو اسلام آباد میں, قتل بچی ہوئی ہے, خطرے میں اسلام ہے. بانو صدقزئی ڈیگری کوئٹہ میں ماری جائے, قتل عورت کی ایک جرگے نے, مگر خطرے میں اسلام ہے. یہاں پہ شانتی کا قتل ہو مگر خطرے میں اسلام ہے. اسلام اس لیے خطرے میں جی چکے اس کو دین بنا کے, دین سمجھ کے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے, اس کو پراپ بنا کے, ڈھال بنا کے, مرد ہر آرگیومنٹ کو, ہر چیز کو کنفلیٹ کرنے کے لیے, ڈسٹارٹ کرنے کے لیے, اپنے اوپر تنقید, اپنے اوپر سیلف ریفلیکشن, انٹروسپیکشن اور اکاؤنٹیبلٹی سے ہمیں ہٹانے کے لیے اسلام خطرے میں جی, اس کو پراپ بنا کے یوز کیا جاتا ہے. خدا کے واسطے دین کو دین بنا کے اس پہ عمل کیجئے, اس کو بہانہ نہ بنائیے. آپ کے بہانے بنانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسلام خطرے میں ہو, ورنہ 24 کروڑ کے ملک کے اندر, جو مسلمان ملک ہے, جہاں ہر چپے پہ مسجد واقع ہے, یہ کہنا کہ اسلام اگر خطرے میں ہے تو پھر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم واقعی میں کیا ایسے کردار لے کے معاشرے میں چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو متاثر کر سکیں, یا ہم ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے دین بیزار کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ بھی بات میں یہاں پہ سکھدیو سے ایگری کروں گا کہ یہ پیٹریارکی کے حوالے سے, سوچ کے حوالے سے ڈیبیٹ ہے, یہ دین کے حوالے سے ڈیبیٹ نہیں ہے. اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ کے شو کے اندر ایک پارلیمنٹیرین آئی ہیں اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کرو. ایک ایسے ایشو کے اوپر جہاں ایک بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جہاں ایک جرگے نے ایک دوسری بچی کو مار دیا ہے, جہاں کسی کے ٹک ٹاک پہ ہونے پہ مار دیا, مگر ڈیبیٹ کہاں لا کے روک دی کہ سائرہ بانو اپنا عقیدہ بیان کرو کہ تم جنموں میں بلیو کرتی ہو کہ نہیں کرتی. اس سے زیادہ کنڈیمیبل بات کیا ہوگی؟ یہ معیار رہ گیا ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس کا اور علمی ڈسکورس کا. یہ عالم دین سے یا جمعیت علماء سے اس قسم کی ڈسکورس ہم توقع کرتے, ایکسپیکٹ کرتے. بہت افسوس کی بات ہے. جبران, میں مفتی صاحب کی طرف ذرا جانا چاہتی ہوں, لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گی کہ اگر اشوک کو اس سارے کیس کے بعد بیل ہوتی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے کیسز میں بیلز ہو جاتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیل ہونے کے بعد یہ معاملہ آٹومیٹکلی اسی طرح سے ڈسٹ ڈاؤن ہو جائے گا, یا ہمیں اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ اگر کہیں ایسا ہوگا تو پھر اس کا پوری طرح سے اس کا پیچھا یا تعاقب یا اس کا فالو اپ ہونا چاہیے؟ جبران, اس کا پورا دار و مدار کیس کی انویسٹیگیشن پہ ہے. اگر پراپر میڈیکل ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتا ہے, پریزرو کیا جاتا ہے, اگر تمام تر گواہوں کی گواہیاں جو ہے آئی او صاحب ریکارڈ پہ لے آتے ہیں, اگر کوئی اس واقعے کا آئی وٹنس ہے, اس کا 164 ریکارڈ ہو جاتا ہے, تو کوئی بھی عدالت اشوک کو بیل نہیں دے گی ایسے ثبوتوں کی بنا کے اوپر. مگر اگر آپ انکوائری ڈیلے کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کے اندر خامیاں چھوڑتے ہیں, اس کا بینیفٹ ڈیفینیٹلی اشوک کو جائے گا. ٹھیک ہے جبران, ٹھیک ہے. مفتی نوید عباسی صاحب, ہمارا سوال بہت سادہ سا تھا, میں نے آپ سے سادہ سا
سوال یہی اٹھایا تھا. دیکھیے اشعار پڑھنا یا کسی چیز کو ریلیٹ کرنا کسی بھی مذہب کے ساتھ وہ گفتگو کا حصہ ہوتی ہے, یہ ہم کرتے آئے ہیں, لوگ اسی طرح بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے ایک مختلف بات کی, آپ نے یہاں کہا کہ اسلام کو خدا نخواستہ خطرہ ہے. سر ہم کیا خطرہ دیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہمارا جرم ہے اور ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم واقعی ایک عورت ہوتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے جب بچی دنیا, میں تو ابھی آپ کیا بات کریں گے, میں پاکستانی ڈراموں کے اوپر کہنا چاہتی ہوں کہ کس قسم کے واہیات ڈرامے بنا رہے ہیں کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو بیویوں کو طلاق ہو رہی ہے, بچہ پیدا نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس طرح کے تو ڈرامے ہم بنا رہے ہیں, مطلب انتہائی پیتھیٹک, ہمارا ایک ہیومن لیول کچھ رہ ہی نہیں گیا, سوچ کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم آپ جیسے جب مفتیان کو لیتے ہیں تو آپ ہمیں ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. جی محترمہ گزارش کی ہے, میں نے آپ کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا, میں نے پہلے مذمت کی ہے اس طرح کے تمام تر واقعات کی جہاں پر بھی ہوتے ہیں ان کا معاملہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے, کسی کو جرگہ لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن جرگے تب لگتے ہیں کہ جب آپ کے ملک میں لوگوں کا قانون سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. رہی بات ابھی محترم جن موصوف نے ابھی بات کی, میں تو ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا, یہ میرے ساتھ آپ کے شو میں بیٹھ جائیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو میں ان کو بتا دوں گا, یہ تو میرے ساتھ پروگرام نہیں کرتے. مفتی نوید عباسی صاحب, میں بڑی دستبستہ آپ سے معذرت کروں گی, یہ میرے بڑے محترم, آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہے, جبران ناصر میرے لیے قابل عزت ہے, سکھدیو بیٹھا ہوا ہے قابل عزت ہے, میں ایسے آپ کو نہیں کہنے دے سکتی. دس از ویری بیڈ, اٹس اے ویری بیڈ. میں آپ کے چینل کے توسل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ ان کو کہیے اس موضوع پر آپ کے پورے شو میں میرے ساتھ, میں کراچی پہنچ جاؤں گا, یہ میرے ساتھ 1 گھنٹہ پروگرام کر لیں گے, پھر میں آپ کو شوائد کے ساتھ چیزیں لا کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ, جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے, ہم نے میری عرض سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی طور پر کسی ایسے واقعے کی حمایت نہیں کرتے, یہ ریاست کی ناکامی ہے. اور یاد رکھیے ریاست بھی اسلام کا نام لیتی ہے, قرارداد مقاصد موجود ہے, لیکن یہاں غیر اسلامی قوانین بنائے جاتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ یہاں نام کی اسلامی ریاست ہے, یہاں اسلامی قوانین پر عمل نہیں, یہاں ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے. مفتی نوید عباسی صاحب, قطع کلامی کی مجھے معافی دیجیے کیونکہ میرے پاس اب 1 ہی منٹ بچا ہے. اب آپ یہ مت کہہ لیجیے گا کہ میں نے اسلام کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور میں آپ کی بات جو ہے وہ آن ایئر نہیں جانے دینا چاہتی. وقت ختم ہو گیا ہے. میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ نے اسلام کو خطرے میں ڈالا ہے, اسلام کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اسلام آفاقی دین ہے, وہ باقی رہے گا. میں آپ پوری کائنات ختم ہو جائے, اسلام نے تب بھی باقی رہنا ہے, اسلام کو خطرہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں تو بس کیا بولوں, اب مجھے یہی رہ گیا کہ میں کلمہ پڑھ کے یہ بتا سکوں کہ میں کون ہوں اور میں کہاں رہتی ہوں اور میرا شجرہ نسب کیا ہے. میں نوید عباسی, سکھدیو لاسٹ کامنٹ. اشوک کی بات چلی, اشوک کی ریمانڈ 5 دن کی تھی, اس کو دوبارہ ریمانڈ ختم کی, وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سندھ کا گیا, دوبارہ ریمانڈ اس کے لیے جب آپ کے اس نے مرڈر کی کنفیس کیا, اس کی بیل ہوگی. اس کی بیل ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اس نے مرڈر کنفیس کیا, اس کے بعد مرڈر کا ٹرائل چلے گا. اور جو بات جبران کہہ رہے ہیں نا وہ بہت ہے, آئیو سے کہیں کہ سارے ایویڈنس کلیکٹ کریں. بالکل جیسے ہوگی, اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. رہی بات بلوچستان کی, جیسے ہی واقعہ ہے, بلاول صاحب کا بیان ہے, یہ جو ہے جینڈر ٹیررزم ہے, جنسی دہشت گردی ہے. ظاہر سی بات ہے رورل علاقہ ہے, جب سامنے نہیں آیا تھا تو ہماری نالج میں تھا, جیسی نالج میں آیا اسٹیٹ اپریٹس ایکٹیو ہو گیا. تھوڑا پروگریسو چیز کو آپ بھی کریڈٹ دیں. سکھدیو صاحب, آپ حکومت سندھ کے ترجمان ہیں نا, 2.5 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے, تو اس کے بعد بلوچستان حکومت بھی جاگتی ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری, آپ کے چیئرمین صاحب بھی اس کے اوپر بیان دیتے ہیں. جبران ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں ان چیزوں کو آگ لگانا نہیں چاہتی, لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہم سوشل میڈیا کو گالیاں دے رہے ہیں. میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ پورا سوشل میڈیا نے تباہی پھیری ہوئی ہے, لیکن اسی کی وساطت سے تو آپ کو بھی خبریں ملتی ہیں, پھر آپ اس پر ایکشن لیتے ہیں. میں نے سوشل میڈیا کو برا نہیں کہا, جیسے ہی ایشو ہمارے نوٹس میں آیا, پورا اسٹیٹ اپریٹس بلوچستان کا ایکٹیو ہو گیا. بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا. ویجیلنٹ نہیں ہے, جب واقعات ہو جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, اس کے بعد سب کو ہوش آتا ہے, او چلو بھائی اس کے اوپر بیان دے دو. ایسے ہی ہے, واقعہ ہونے سے پہلے تو ہمیں نازل نہیں ہوگی نا کہ یہ واقعہ واقعے سے پہلے نہیں, لیکن واقعے کے بعد تو ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے نا سکھدیو. آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیا بلاول صاحب کا, جب سامنے آیا تب, جب سامنے آیا نا واقعہ تب ہوا نا. ابھی 6 مہینے بعد لاش ملی اپارٹمنٹ سے, کسی کو پتا تھا 6 مہینے وہ ماڈل جو تھی بیچاری اس کی لاش پڑی ہے, جب واقعہ سامنے آیا تب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ریاست کے سامنے 25 لوگوں کے سامنے بانوں کو قتل کیا گیا, 7 گولیاں ماری گئی, وہ جینڈر ٹیررزم تھا, وہ جنسی دہشت گردی تھی.
اس کے خلاف ایکشن ہوگا I اور don't ہو رہا know, ہے. مجھے نہیں پتا آج کے پروگرام کا آپ کیا فیڈ بیک دیں. ہاں جبران بولیے. جی ترجمان سندھ حکومت کی گفتگو کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی ون مین شو ہے, ون مین پارٹی ہے, چونکہ جب تک بلاول بھٹو کی سماعت سے کوئی چیز نہ ٹکرا جائے وہ واقعہ ہوا ہی نہیں. پورا نیچے جو ریاستی اپریٹس ہے وہ میں مملک کہہ کی رہا ہوں نیچے جبران صاحب, let's join hands and let's work together on the collective consciousness of this society. politician, but thank you very much جبران ناصر, مفتی نوید عباسی and سکھدیو. آپ کا بھی بہت شکریہ. سائرہ بانو آپ کا really sorry اگر آج کے پروگرام میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس پہ آپ متفق نہ ہو, کیونکہ آپ لوگ جتنا ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ مجھے ٹرول کرتے ہیں اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. لیکن آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.